अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। बरतानिया के प्रिंस हैरी ने एक टैबलॉयड न्यूज़पेपर जिसका नाम मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स है, उस पर अपने वॉइस मेल हैक करने का मुकदमा दायर कर रखा है। आज लंदन हाई कोर्ट में प्रिंस हैरी की पेशी थी, जहां पर मिरर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के वकील ने उन पर जरा करनी थी और प्रिंस ने एविडेंस फराहम करना था। प्रिंस का इल्ज़ाम तो है कि इस न्यूज़पेपर ने बचपन से लेकर अब तक उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है और उनका एक बहुत ख़राब इमेज उनके ख़ानदान में और लंदन में बिल्ड करने की इस न्यूज़पेपर ने कोशिश की है। टैबलॉयड न्यूज़पेपर बेसिकली ये एक ऐसा न्यूज़पेपर होता है जो बेसिकली ख़बरों को कंडेंस करके, कंक्लूड करके, समराइज़ करके, छोटा करके पेश करते हैं। बहरहाल पिछले 103 साल में प्रिंस हैरी सीनियर रॉयल फैमिली के पहले मेंबर होंगे जो किसी अदालत में एविडेंस फराहम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट में वॉइस मैसेजेस और ऑडियो लीक्स को लेकर एक हेयरिंग हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे सवालात उठाए। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे डिटेल्स पूछते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर था, पिटीशन थी कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बना है उसके ऊपर वो आज उसकी हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग में 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स थे। एक तो चूँकि उसमें चीफ जस्टिस साहब की सास की एक ऑडियो भी शामिल थी, कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी लेकिन उसको वैसे उठा लिया गया था। उस पर जज साहिबान ने सब ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी इस ऑडियो लीक को लेकर और ये कह दिया था कि जनाब उनकी पर्सनैलिटी मशकूक हो गई। उन्होंने कहा किसी का भी रिश्तेदार कोई भी फ़ोन कॉल करे और उसके ऊपर आप इतराज़ात लगाना शुरू कर दें और अपनी मर्ज़ी से कहना शुरू कर दें कि इस जज को बेंच से अलग किया जाए, इसके रिश्तेदार ये बातें कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये किस कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कैसे मान लिया कि ये जो ऑडियो है बाकी उसी पर्सनैलिटी की है। नंबर 3, जो सबसे बड़ा एतराज़ पूरी बार बार कोर्ट में सुना जाता रहा, वो ये था कि रिकॉर्डिंग किसने की, वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा बंदा है, उसको सामने लेके। अब इसके ऊपर आपको पता है कि रिकॉर्डिंग जो है वो आईबी वाले करते हैं, तो उसमें आईबी की कभी किसी बंदे का नाम नहीं आया। सिर्फ 1-2 दफ़ा ये हुआ था ऐसे केसेस में कि जब सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी तो फिर रिटायर्ड लोगों के 1-2 के नाम आए थे और वो भी बहुत पुराने, 20 साल बाद, 30 साल बाद। अब ऐसी सिचुएशन में बाकी जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की है और जिन्होंने लीक की है, अब वो कोई एक नाम है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी ऑडियो रिलीज करता रहा। अब इस सारे मामले में हुकूमत फंसती है कि वो कौन बंदा है और किसके हुक्म पे होगा। जब राना सनाउल्लाह साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इसका मतलब है कि उनकी ज़ात भी इसमें शामिल है। तो इसके ऊपर काफ़ी आज जो है उन्होंने रगड़ा भी लगाया और आखिर में केस को इंडेफिनेटली एडजर्न भी कर दिया, जिसमें बार बार जो है वो जो अटॉर्नी जनरल थे वो ये कहते रहे उस्मान अमान साहब के जो जज है, जो बेंच है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये बड़ा अहम इशू था और किसी की भी ऑडियो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना और फिर साबित भी ये नहीं है। और जो कमीशन बनाया गया उसको ये कहा गया कि आप इस पर तहकीकात करें, ये नहीं कहा गया कि इसकी वेरेसिटी चेक करें कि ये वाकई उन्हीं की ऑडियो है या नहीं है, अलेजेड है या नहीं है। तो ये बिल्कुल ही उनको कह लें कि कमीशन को वो काम कह दिया गया जो कि बड़ी अजीब सी बात थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा आज इसको सीरियस ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा उनके रिमार्क्स भी इस हवाले से सख्त थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो अभी इस पर कुछ फैसला भी शायद दें, लेकिन बहरहाल जो प्रोसीडिंग है उसको एडजर्न करती है। जी राम साहब। अहमद शाह महमूद कुरैशी को 1 माह की कैदोबंद के बाद आज़ादी मिल गई और वो वहाँ से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए
اور نہ ہی انہوں نے پارٹی کا کوئی عہدہ چھوڑا. آپ اس سچویشن کو کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، بڑی مدت کے بعد ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جیل سے چھوٹا اور پھر وہ دوبارہ اریسٹ نہیں ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھوڑا گیا اور دوبارہ اریسٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے نکلتے ہی کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور وہ کل خان صاحب سے ملیں گے اور ایک پوری اپنی جو بھی اسٹریٹجی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں 30 دن کے قریب ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. سوچنے کا بہت موقع ملا ہے، بڑے پوائنٹس ہیں، وہ جا کے اپنے لیڈر سے ڈسکس کریں گے اور آئندہ کے الیکشن کے لائحہ عمل کے اوپر بات چیت کریں گے. یہ تو ان کا کہنا تھا. اور جیسے پرویز الہی صاحب بھی اندر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی بڑی سخت لڑائی رہی پی ٹی آئی کے اندر. 2 دھڑے بنے ہوئے تھے، 2 گروپ بنے ہوئے تھے، دونوں ساؤتھ پنجاب کے تھے. ایک جہانگیر ترین صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے، کبھی وہ اوپر آ جاتے تھے، حاوی ہو جاتے تھے، کبھی شاہ محمود قریشی صاحب حاوی ہو جاتے تھے. اسد عمر صاحب بھی درمیان میں رہے، وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف پھر ہو گئے. پھر چودھری سرور صاحب کا بھی ایک گروپ آ گیا، وہ بھی کچھ ایسا ایکٹیو رہا، پھر وہ بھی چلا گیا جب وہ چھوڑ گئے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک دانا قسم کے سیاستدان ہیں، کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، پیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، قابل عزت فیملی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جتنے ایکٹیو ہیں اس وقت پارٹی کے لیے، ساؤتھ سے لوگ توڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو روکنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب اگر میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک حوصلہ ہوگا ساؤتھ کے لوگوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہنے کا. کیونکہ الیکشن اب ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس الیکشن میں جو بندہ کھڑا رہے گا پھر وہ ساتھ بھی دے گا اینڈ تک. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ باقی لوگوں کی طرح پارٹی نہیں چھوڑ رہے بلکہ باقی لوگوں سے بھی ان کی مشاورت رہی. اب دیکھیں جیل سے میں چکے آئے ہیں، جیل میں اور بھی لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کے کیا رابطے رہے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے اور وہ کیسے کیا مشورے دیتے ہیں. اس کے علاوہ رانا سلام اللہ صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جہانگیر ترین صاحب ان کے کوئی بندے نہیں توڑ رہے، باقی نہیں توڑ رہے. اور جو لوگ جا رہے ہیں پارٹیاں چھوڑ کے، پی ٹی آئی چھوڑ کے بھی، وہ یا پارٹی میں جا رہے ہیں یا پی ایم ایل کیو میں جا رہے ہیں. تو اب خطرہ واقعی پی ایم ایل این کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی بندہ نہیں جا رہا، لیکن ان کی طرف کوئی بندہ آ بھی نہیں رہا. اچھی بات، یہ تھوڑی سی خطرے کی بات بھی ہے پی ایم ایل این کے سوچنے والے افراد کے لیے کہ ان کی طرف بندے آنے چاہیے تھے. لوگوں کو پارٹی ایسے موقع پہ جب باقی پارٹیوں میں جگہ نہ ہو تو وہ پارٹی جس میں جگہ بنتی ہو وہ پی ایم ایل این ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے. قابل فکر بات ہے نون لیگ کے لیے. لیکن اگر وہی بندے دوبارہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں تو پھر سارا کا سارا کیا دھرا جو بھی اس عرصے میں ہوا اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا الیکشن میں پھر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی رانا صاحب. احمد، ذرا اکنامک فرنٹ پر کیا ہو رہا ہے، کچھ ہمیں اس پر اپڈیٹ کیجئے. کیا آئی ایم ایف سے کچھ پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بجٹ کو لے کر کیا پروگریس ہے؟ امریکہ میں تو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز سکائی ہائی ہیں اور ٹرکنگ سے ریلیٹڈ یا ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ جتنے بزنسز ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے، ان کا سروائیول بہت مشکل ہوا ہے. پاکستان میں بھی رشیا سے کوئی پیٹرول ڈیزل آنا تھا. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد. رانا صاحب، بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں، تقریباً 2700 ارب کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، جو صوبوں اور وفاق کا ملا کے ہے. وفاق کا کچھ حصہ ہے، باقی صوبوں کا ہے. جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے صوبے میں بہت زیادہ ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں، نیب جا کے پکڑتی ہے، ان کے گھروں میں نوٹوں کی تھدیاں ہی تھدیاں ہوتی ہیں، نوٹوں کے پہاڑ ہوتے ہیں بلکہ، اور کئی کمرے، کئی واش روم، کوئی فریج، کوئی اے سی سارے بھرے ہوتے ہیں نوٹوں سے. یہ وہی ترقیاتی پروگراموں کے پیسے ہوتے ہیں جو صوبائی لوگ جب پکڑے جاتے ہیں، صوبائی وزیر اکثر ہوتے ہیں جن کے گھروں میں نوٹوں کی لائن لگی ہوتی ہیں، ڈالروں کی کروڑوں کے حساب سے لائن لگی ہوتی ہیں. کبھی خبر آتی ہے کہ 5 ارب روپے کوئی منی چینجر کسی سیاستدان کا لے کے بھاگ گیا. یہ تمام خبر اس کے بعد سے آنا ضرور ہوئی ہیں جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے. 18ویں ترمیم کے پیسوں کا جو صحیح استعمال ہے وہ سیاستدان کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے ذریعے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ناظم بنے تھے، ناظمین، وہ یہ پیسہ استعمال کرتے، ان پروجیکٹس کو آگے لے کے چلتے. لیکن ناظمین کی بجائے اب یہ سارا پیسہ صوبائی اسمبلی کے پاس ہے، اور صوبائی اسمبلی جس طریقے سے ان کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے اور جس طریقے سے ان پیسوں کو اب بہت ساری جگہوں پہ تو یہ کہنا شروع ہو گیا تو لوگ کہ صوبائی اسمبلیوں کو ختم کر دیا جائے، ناظم ہوں یا پھر قومی اسمبلی اور سینٹ ہو، صوبائی اسمبلی ختم ہی ہو جائے. لیکن صوبائی اسمبلی نے جب یہ دیکھا کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تو عمران خان اور شہباز شریف صاحب دونوں کی صوبائی اسمبلیوں نے یہ کام کیا کہ ناظم ہی ختم کر دیے، جو لوگوں کے کام کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ میں سیاست لے لی. عوام کے کام تو نہیں ہوئے لیکن صوبائی اسمبلیاں اور بھی زیادہ مضبوط ہو کے اور بھی زیادہ پیسے کھانے لگی.
ملک کا جو بھی حال ہونا ہے اللہ رحم کرے. بجٹ کی بہرحال ہم بات کر رہے تھے, کہا بلومبرگ کی بھی آج صبح سٹوری آئی کہ آئی ایم ایف بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا. بجٹ 9 تاریخ کو ہے, 11 تاریخ تک کا جو 16 تاریخ کا آئی ایم ایف نے شیڈول دیا اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ایگریمنٹ تو نہیں ہو رہا. اور باقی پر جون کے 15 دنوں میں جیسے وزیر اعظم نے کہا اس مہینے آئی ایم ایف کی طرف سے خوشخبری آئے گی, تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا خوشخبری آتی ہے, آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے یا پھر لارے پہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا کام یہی ہے, ہر مہینے بعد ایک لارا دے دیتا ہے کہ ہم پیسے دینے والے ہیں, بعد میں دیتے ہیں نہیں. اور 6 مہینے سے یہی کام چل رہا ہے. شرطیں ہم پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بار بار ہم کہتے ہیں ہم نے پوری شرطیں کر دی. ریزرو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو ہم ریزرو بلڈ کر لیں یا سود میں چلے جائیں. کچھ تو اکانومی کو چلانے کا پہیہ جو ہے اس کو اکانومی کا پہیہ چلائیں. اگر بجٹ میں بھی پہیہ نہ چلا, روس سے تیل کا جہاز بھی آ گیا, 11 جون کو اس کا ارائیول ہے بجٹ کے فوراً بعد, تو اس تیل کو پھر پاکستان میں استعمال کیا جائے گا بلینڈ کر کے سعودی اور یو اے کی تیل کے مکس کے ساتھ. دیکھیں وہ کیسے آگے چلتا ہے. پاک عرب ریفائنری اس کو ریفائن کرے گی اس تیل کو, پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ملک کے لیے تو بہتر چیزیں ہیں, لیکن کیسے مینج ہوتی ہیں. اگر آئی ایم ایف کے شکنجے سے ہم نکل کے ہم نے کوئی بڑے اسٹیپس نہ لیے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہو پائے گی, اور گورنمنٹ کو اچھا بجٹ اگر نہ دے پائی تو پھر ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا الیکشن. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, شاہ محمود قریشی صاحب نون لیگ میں بھی رہے, پیپلز پارٹی میں بھی انہوں نے وزارتیں انجوائے کی, اور اب وہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے ولی عہد ہیں. ان کے پاس زیادہ چوائسز موجود نہیں ہیں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ کر کہیں جائیں یا کیا کریں, کیونکہ ان کی ترین خان صاحب سے بھی کافی ان کے حالات خراب تھے جب وہ پی ٹی آئی میں اکٹھے تھے. بہرحال 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست ایک عجیب دوراہے پر آ گئی ہے. عمران خان صاحب کی ایک غیر سیاسی سوچ نے اور اپروچ نے وہ وزارت عظمیٰ جو ان کی گود میں گر رہی تھی اس کو ٹھوکر مار کر اپنے سے بہت دور کر دیا ہے. 9 مئی کا میرے نزدیک ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بہت لمبے عرصے تک رہیں گے. عمران خان صاحب کو لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے, اور ان کی پارٹی میں جو بھی کالی بھیڑیں اس 9 مئی میں ملوث تھیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے نام خود حکومت کے حوالے کر دیں. مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر پلانر عمران خان صاحب خود ہوں, کیونکہ اگر آپ ان کی پرانی تقریروں کو اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی پریس کانفرنسز کو اٹھا کر دیکھ لیں, اور خاص طور پر اپنی گرفتاری سے پہلے انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے کلپ چھوڑے سوشل میڈیا پر, ایک گھر کے اندر اور گھر سے باہر نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد, اور اس میں ان کے زو مینی الفاظ کو اگر غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے اور اینالائز کیا جائے تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے. آپ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.